बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, और ये उसी का रहम और करम है कि आज का दिन, आज की सुबह और आज की रात, जिसे हम शब बारात कहते हैं, हम सबको नसीब हुई है। आप सब देखने वालों को, मुस्लिम उम्मा जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में मौजूद हैं, आप सबको आज का दिन और आज की रात बहुत 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 मुबारक हो। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सब देखने वालों को सोहाब सिल का सलाम। लेकिन सलाम के फ़ौरन बाद एक थॉट, जो कि कल से मुझे पता लगा, मैंने शब बारात का शो करना है और एक ट्रांसमिशन है 1 घंटे की, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा किस बारे में बात की जाए। आप किसी भी पर्सपेक्टिव से बात करें, किसी भी एंगल से बात करें, तो आजकल हर चीज़ का सेंटर सिर्फ ये कोरोना वायरस ऐसी वबा है, जिसको हमने एज्यूम किया था कि शायद 1 साल 2 साल या कुछ अरसा तक ही हमारे साथ रहेगी। लेकिन अब इसका दुरानिया जो है वो इतना बढ़ा दिया गया है कि अगर 1 साल को पिछले 2020 को 2020 को हम कैलकुलेट करें और थोड़ा सा नज़र दौड़ाएं, रिवर्स गियर लगाएं, तो आप ये चीज़ सोच लें कि आपने क्या एज्यूम किया है, क्या सीखा है 2020 से। ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज के दिन की मुनासबत से बात करेंगे, आज की रात से मुनासबत से बात करेंगे। लेकिन जो बात 2020 के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, वो कि ऐसी बात नहीं कि आपको ना पता हो। आप बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स वाली वो ऐसी कंट्रीज़ जिन्हें अमेरिका, US, न्यूयॉर्क, इटली, पेरिस, वो कंट्रीज़ जो क्लेम करती थी कि हमारे पास बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स मौजूद हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, जिन्हें हम सुपर पावर कहा करते थे, अब वहाँ पर अमीर गरीब हर तबका इतनी बुरी तरह मुतासिर है। आज एक अमीर ज़ादे की अगर बात की जाए, एक बिल्कुल ले मैन की बात की जाए, एक मजदूर की बात की जाए, तो इस कोरोना वायरस जैसी वबा ने हर किसी को इक्वली मुतासिर किया है। जितना मर्जी पैसा हो, या कि अगर कोई वबा आपके पास आ गई है तो आप ट्रैवल करें, आपके पास पैसे, आप दूसरी सिटी में चले जाएं, आपके पास हवाई जहाज़ भी है तो आप दूसरी सिटी में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ऐसी वबा जिसने घरों में महसूर करके रख दिया सबको, एक दफ़ा बता दिया कि लाइफ एंड शो मस्ट गो ऑन जैसा ये वर्ब जो है ये हर जगह इस्तेमाल नहीं होता। ज़िंदगी रुक सी गई है, हाँ सब लोग सहम से गए हैं। किस चीज़ का एहसास हमें दिलाया जा रहा है कि अल्लाह की वो वाहिद चीज़, अल्लाह की वो वाहिद ज़ात जो पूरी दुनिया पर कादिर है, जो चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे कर सकता है। हमें क्या सबक मिल रहा है 2020 से? आज की शब बारात, इस रात के सदके अल्लाह पाक हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, इस वबा को हमसे दूर ले जाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। इस रात को किस तरह से कैश किया जा सकता है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं कहती हूँ कि इस्लाम मुकम्मल और कामिल दीन, ऐसा दीन जहाँ पर ये छोटे छोटे बोनस पॉइंट हमें मिल रहे होते हैं कि कोई भी दिन आ जाता है, पूरे दिनों में अफजल दिन जुम्मे का दिन, हम उसे कैश कर ले तो पता नहीं अपने रब को मनाकर क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन शबे बारात जैसी रात, जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर रजब की बात की जाए, शबान की बात की जाए, रमज़ान की बात की जाए, तो ख़ास महीने कुछ ऐसे महीने हैं कि आप एक नेकी आम दिन में करते हैं तो उसका सवाब आपको डबल से ट्रिपल दे दिया जाता है। रजब के बारे में कहा जाता है कि ये 20 लगाने का महीना है, शबान के बारे में कहा जाता है कि पानी लगाने का महीना है, और अगर रमज़ान की बात की जाए तो खेती काटने का। तो खेती काटने से पहले हमें इस चीज़ को देखना है कि आज के दिन ईमान को ताज़ा करने के लिए किस किस्म की, किस पानी की हमें ज़रूरत है। इस पर बात कर लेते हैं हम आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ जो पैनल मौजूद है, दे हैव एक्सपर्टीज़ इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। इनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ। आपकी तमाम क्यूरीज इस रात के हवाले से और जो भी आप सवाल करना चाहते हैं उसको हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आपका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी, ने कहते हैं मजहबी स्कॉलर हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं और आज उन्होंने हमें वक्त दिया। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, खुश आमदीद। आपका शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। एक बार फिर से आपके आने का बेहद शुक्रिया। आपको सुबह बखैर। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान हैं, मजहबी स्कॉलर हैं और मेरे साथ भी रह चुके हैं, यूनिवर्सिटी में मैंने इनसे पढ़ा भी है। तो इसके साथ साथ जो हमने सीखा वो आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। आपके सवाल जो भी होंगे वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह सर, आपके आने का बेहद शुक्रिया। और आज के दिन की मुनासबत से चूँकि हम कलाम पेश करेंगे और नात को भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में, तो हिना हमारे साथ मौजूद है, नात खान है। हिना, आपको भी आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। कैसी हैं आप? ठीक है। आप सब देखने वालों को एक बार फिर से सुबह बखैर, बखैर व आफियत इस सुबह का आगाज़ करें और आज के दिन का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। एहतमाम किस तरह से होना चाहिए आज की रात का, जिसे हम शब बारात कहते हैं। शब मिराज गुजरी, हमारी भरपूर कोशिश थी कि हम इसे हर तरीके से कैश करें क्योंकि हम मुश्किल में हैं। इस वक्त पूरी मुस्लिम उम्मा, पूरी दुनिया, मुसलमान गैर मुस्लिम मुश्किल में है। किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं हम इस रात से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। अहद कोरोना में हम जी रहे हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें अहद कोरोना से खैर वफ़ी से निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। देखिए, साल एक जैसे नहीं होते, महीने एक जैसे नहीं होते, दिन एक जैसे नहीं होते, वक्त एक जैसे नहीं होते। तो शब बारात जो है अल्लाह ताला ने हमें दी इसलिए है कि ये रातें एक जैसी नहीं हैं, दिन एक जैसे नहीं हैं। असल में जो रजब और शबान है इसको निस्बत है रमज़ान के साथ, कुर्ब है, करीब हैं।
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھی، ان کے میری پاس سونے کا ان کا دن تھا، باری تھی، تو میری آنکھ کھلی تو میں دیکھتی ہوں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ کہتی میں چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے جنت البقیع، اور آپ جانتی ہیں ماشاءاللہ جو گنبد خضرا ہے اور جو صحن ہے زیادہ دور بھی نہیں، لیکن ظاہر ہے بعد رات کا وقت ہو اور مسافت ہو جائے، گھر بھی بڑا لگتا ہے، تو تلاش کرتے کرتے کریم آقا کو جنت البقیع میں پایا، اور کیا دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور پیچھے مڑ کے دیکھا، پتہ چلا کہ عائشہ ہے، تو کہا عائشہ کیا تجھے خوف تھا کہ میں تیرا حق کھاؤں گا، یعنی کسی اور عورت کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، فرش اور عرش کو سجایا جاتا ہے، اور روحانی اور نورانی جو کرنیں ہیں وہ پہلے سے زیادہ منور ہو جاتی ہیں۔ ایک اور روایت میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی 15ویں رات اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو قبض نہیں اللہ پاک نے کر لی، کہیں دنیا سے ظاہری طور پر چلے تو نہیں گئے، اتنا لمبا سجدہ تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بڑے آرام سے محبت سے آپ کا جو انگوٹھا مبارک تھا پاؤں کا اس کو ٹچ کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے دیکھا، سلام پھیرا، تو کہا اے عائشہ یہ رات وہ رات ہے کہ جس رات اللہ پاک جو کلب جو اپنا قبیلہ تھا جہاں بکریوں کا بہت زیادہ رواج تھا، تو جو قبیلہ کلب ہے ان کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ پاک اس رات گناہ گار لوگوں کو، امتیوں کو، کلمہ گو کو، جو ایمان والے لوگ ہیں دنیا سے چلے گئے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہاں میں وہی عرض کروں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب طالبین میں پورا اس موضوع کو پورا باب باندھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی 2 عیدیں ہیں، ہماری عید ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیکن فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں، اور وہ 2 عیدیں کون سی ہیں کہ شب برات اور لیلۃ القدر۔ یہ 2 راتیں جو ہیں یہ فرشتوں کی جو عید کی راتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جو آپ کا سوال تھا بات لمبی تھوڑی سی ہوگی، اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا حل کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جتنی احادیث ہیں مفسرین نے لکھا کہ اس رات ہر بندے کی بخشش ہو جائے گی، لیکن ان بدبخت لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی جو غیبت کرتے ہوں گے، جو جھوٹ بولتے ہوں گے، جو شراب پیتے، جو بڑے گناہ کبیرہ کے عادی مجرم ہوں گے۔ اور حسد کی میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، حسد کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ خام خواہ کسی دوسرے سے بغض، حسد، کینہ رکھے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور یہاں مجھے حدیث پاک یاد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو حسد ہے یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح جو سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رات جاگنا ہے، سب جاگیں گے، روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن جو فرائض ہیں ان کے اوپر توجہ دینی ہے۔ ایک بات بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کی کہ یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم عام روٹین میں اتنا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، کسی کی غیبت کر لی، جھوٹ بول لیا، چغلی کر لی، حسد کر لیا، تھوڑا سا آپ کانشیس ہو جاتے ہیں، یہ وہ عام پریکٹس ہے جو کہ آپ اور ہم جیسے لوگ ڈیلی روٹین میں اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہماری پرسنالٹی کا یونرا ہو۔ ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ توبہ کی یہ جو رات جسے مغفرت کی رات کہا جاتا ہے، مطلب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، جتنی بھی باتیں ہم کر رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا المیہ اور مسئلہ یہ کہ یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سرکل میں۔ ہم کلوز سرکل کی بات کریں تو گھر کی بات کر لیں، باہر کی بات کریں تو سوشل سرکل کی بات کر لیں، ہر جگہ یہ چیزیں بہت عام ہو گئی ہیں۔ توبہ کی یہ جو رات ہے کس طرح سے ہم اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، کس طرح سے ہم معافی مانگ سکتے ہیں اپنے رب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کی بات حوصلے سے اور خاموشی سے سنی، اب آپ میری بات بھی بغیر انٹرپٹ کیے سنیے گا، ضرور ضرور۔ ٹھیک ہے؟
شب برات کی فضیلت اس طرح بیان نہ کریں کہ وہ شب قدر لگے. شب برات شب قدر کی طرح یقینی رات نہیں ہے، لیکن بالکل شب بے قدر بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے کہ جو ہمیں پسند ہوتا ہے ہم اس کو پیش کر دیتے ہیں اور باقی تمام آراء کو بالکل یکسر پس پش ڈالتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. صحیح. شب برات کے حوالے سے امت کے دو طبقے ہیں. کیا یہ شب برات ثابت بھی ہے یا نہیں؟ سوالیہ نشان. ہاں جی ٹھیک ہے نا. تو یہ اس پہ میں بات کر کے آگے جاؤں گا. ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں، جو فقہاء علماء اسکالرز شب برات کی نسبت احادیث کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اس شب قدر کی اہمیت کو، شب برات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ احادیث کا اختلاف. اور جو علماء شب قدر کے بارے میں، احادیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیثیں بیان کی جاتی ہیں شب برات کے حوالے سے وہ ساری ضعیف ہیں، وہ اپنی کمزوری سے اٹھ کے اوپر نہیں گئی ہیں. حسن لغیرہ ہی ایک درجہ ہے، حدیث کا جو سب سے چھوٹا درجہ ہے اپنے صحت کے حوالے سے، وہ حسن لغیرہ ہی کا ہوتا ہے کہ جب ضعیف حدیثوں کا ایک مجموعہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اس کی جو چین ہوتی ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح میں سند کہتے ہیں، اور جب وہ کثرت سے ہو جاتی ہیں تو وہ اس کا ضعف کم ہوتے ہوئے حسن لغیرہ ہی تک پہنچ جاتی ہیں. صحیح. تو جو علماء، جو اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے جو ضعیف حدیثوں کا مجموعہ ہے وہ حسن لغیرہ ہی تک پہنچ چکا ہے، وہ اس رات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں نہیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں لیکن وہ حسن لغیرہ ہی کے درجے تک بھی نہیں پہنچی، ٹھیک، وہ اس رات کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اس علمی اختلاف سے ایک بات کلیئر ہو گئی کہ شب برات کوئی یقینی رات نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی کلیئر ہو گئی کہ اس کو آپ بالکل بے یقینی کی صف میں بھی کھڑا نہیں کر سکتے لیول پہ، کیونکہ اگر یہ بالکل شب برات کا سرے سے ثبوت ہی نہ ہوتا تو اہل علم میں اختلاف نہ ہوتا. ہاں اہل علم کی اکثریت اس شب برات کی قدر کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں بعض اہل علم جس میں اس وقت کے ابن عثیمین بہت بڑے عالم ہیں، اور پہلے کے جو علماء گزرے ہیں، شام کے علامہ اوزاعی ہیں، امام اوزاعی بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، وہ ہیں. کچھ ایسے علماء ہیں جو اس شب برات کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے کوئی بھی اس رات کو ایسی اجتماعی عبادت کی رات نہیں بتاتا کہ سب لوگ اکٹھے ہو جائیں، اجتماعی عبادت کریں. ہمیشہ یاد رکھیں جو نفل عبادات ہوتی ہیں وہ خلوت کی ہوتی ہیں، وہ آپ آئسولیٹ ہو جاتے ہیں، آپ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، آپ خلوت میں چلے جاتے ہیں، اب اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو عبادات کو ہم نے تہوار کی شکل دے دی ہے نا، مجمع کھٹے کر دینا، موسم کو مطابق لسیاں بنا دینا، کافی چائے بنا دینا، اور ساری رات تقریریں کرنا، پٹاخے، آتش بازی، نعرے، بہرحال اس کا ثبوت 1400 سال میں کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیشہ پسماندہ لوگوں میں ہی ملتا ہے اس کا ثبوت. قطع کلامی کی معذرت کہ آپ نے مجھے پہلے کہا تھا کہ مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا، تو میں نے آپ کی بات سنی جس طرح سے آپ مجھے کہہ رہے تھے. میں نے نہیں، میرے ویورز نے جو اسکرین کے اس طرح بیٹھے ہیں سب نے بات سنی ہے. اور دو کون سے میرا ناقص علم جتنا بھی ہے، کون سا فقہ کس طرح سے ایڈریس کرتا ہے اس چیز کو کہ شب برات یہ رات ہو سکتی ہے، یہاں یہ کرنا چاہیے. یہ فرقے کی بات نہیں ہے، ایک بات کلیئر کریں، یہ فرقے کی بات نہیں کر لیتے ہیں، ہم اہل علم کی بات کر لیتے ہیں، ہم کنسائز کر لیتے ہیں چیزوں کو. آل دو ہم شبان کی بات کر لیتے ہیں. رجب، شبان، رمضان، آپ کے بیچ لگانے کا مہینہ، پانی دینے کا مہینہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آج کی رات ہے، کل کی رات ہے. اگر اجتماعات ہوتے ہیں، اگر لوگ مل بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کی رات میں نے اپنی مغفرت کرا لینی ہے، اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو وہ شب برات نہیں بھی ہے تو اس رات کو اجتماعات کی صورت میں یا معافی مانگنے کی صورت میں اگر اللہ ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے تو پھر ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی بجائے یہ نہیں سوچنا چاہیے. بحث نہیں ہے، دیکھیں بہن، یہ بحث نہیں ہے، یہ ایک علمی اختلاف سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم میڈیا کے ذریعے اس رات کو ایسا بنا لیا گیا کہ یہ کنٹروورشل سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اس میں اختلاف سرے سے ہے ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں نے کہا نا جو عبادت کرتے ہیں کرنے دیں، جو نہیں کرتے ہیں آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں. اب آپ نے یہ جو کہا جی آپ یاری کا مہینہ ہے، یہ فصل لگانے کا مہینہ، یہ اقوال زرعی ہیں، اچھی بات ہے، اس کو آپ حضور تک نہ پہنچائیں. اقوال زرعی اچھی بات ہے، آپ کریں، کون منع کرتا ہے. اب اگر 15 شعبان کو شب برات کی فضیلت تسلیم کرتے ہوئے کوئی عبادات کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے.
جو اس کی فضیلت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے نہیں کرتا، نہ کرے. یہ ایک طبقہ دوسرے پر تنقید نہ کرے، دوسرا طبقہ پہلے والے پر تنقید نہ کرے، لیکن جس نے عبادت کرنی ہے وہ عبادت کے تقدس کا خیال کرے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ عبادت کا تقدس نہیں رہا. ہم نے عبادات کو تہوار کی شکل دے دی ہے، ہم نے عبادات کو موسمی جلسوں کی شکل دے دی ہے، ہم نے عبادات کو کمانے کا ذریعہ بنایا ہے. جیسے معذرت کے ساتھ نعت خوانی بہت اچھی چیز ہے، لیکن ہم نے نعت خوانی کو کیا بنا دیا؟ کمائی کا ذریعہ بنا لیا، پروفیشنل ایک طریقہ ایجاد کر دیا گیا. اسی طرح ہم نے جو ہماری راتیں ہیں نا، ہم نے اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنایا. میں نے آپ کو کہا یہ راتیں جو ہیں نا ثابت بھی ہوں تو خلوت کی راتیں ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام اکیلے گئے، جیسے علامہ صاحب نے حدیث سنائی کہ قبیلے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر مغفرت کر دی جاتی ہے. بالکل صحیح. اب جو اس حدیث کی صحت کو تسلیم کرتے ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، جو تسلیم نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کمزور ہے. لیکن جھگڑے والی بات نہیں، میری بحث نہیں کہہ رہے نا، آپ اس کو بحث نہیں کر رہے، لیکن دیکھیں ہم اسے نہ چاہتے ہوئے بحث کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ صرف اس صورت میں نہ چاہتے ہوئے نہیں، میرا مجھے وہ سورس بتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، مستند چیز سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد احادیث ہوتی ہے. قرآن میں کوئی درجہ بندی نہیں کہ یہ آیت اس درجے کی تو یہ آیت اس درجے کی. برحق ہے. احادیث کے اندر درجہ بندی ہوتی اس کے چین کے پروف کی وجہ سے، سند کے ثبوت کی وجہ سے. اس میں اہل علم کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور یہ اختلاف کوئی مخالفت نہیں ہوتی، کوئی اپنا کیا کہتے ہیں کلہاڑے اور بیلچوں سے مسلح ہو کے ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتا. ایک علمی اختلاف ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، لیکن اس علمی اختلاف کو نظر انداز کرنا غلط ہے کہ آپ اس کو شب قدر کی طرح ایسی رات بنا لیں کہ جس میں کوئی اختلاف کی صورت ہی نہیں ہے. تو یہ آپ ایک اس چیز کو جو شریعت نے یہاں اہمیت دی، آپ اس کو اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں، تو یہ شریعت کا حساس مزاج اس کو قبول نہیں کرتا. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو بھی اہل علم ہوتے ہیں وہ اب آپ سوال کریں گے نا، نہیں اب آپ سوال کریں گے نا تو بات بڑھے گی. جس طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، عبادت ضرور کریں، ٹھیک ہے. ممکن ہے میں اس کو عبادت کی رات نہ سمجھوں یا کمزور سمجھوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عبادت کے تقدس کا تو خیال رکھیں. اصل بات ہے عبادات کے تقدس کا. ہاں یہ پوائنٹ بہت حد تک ویلڈ ہے کہ آپ 15 شبان کی بات کریں، 16 کی بات کریں یا 20 شبان کی بات کریں، عبادت کے جو تقدس ہے، جو لوازمات ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنا. اور عبادات کے تقدس کو خراب معذرت کے ساتھ ہمارے طبقے نے کیا ہے. جب میں مسجد میں بیٹھ کر اسی کے لیے چندے کروں گا اور سب سے پہلے میں اپنے پیٹ کو بھروں گا، محلے کے 10 لڑکوں کو لے کے پوری رات نعرے لگاؤں گا. اب کل ہی کی بات ہے، ابھی شعبان آج رات ہے نا، آنے والی رات شب برات کی ہے، ٹھیک ہے. لیکن 2 دن پہلے ہی میرے محلے کے قریب میں گھر میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، سپیکر اس قدر آن ہے کہ وہ مجھ سے نماز گھر میں نہیں پڑھی جا رہی تھی. تو میرے نماز کے دوران میرے ذہن میں اللہ کا شکر ہے میں تو صحت مند ہوں، چلے اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہا ہوں. جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ہم نے عبادات کو یہ سمجھ لیا ہے کہ بس پکانا پھاڑ لیں، غبارے پھاڑ لیں اور سپیکر لگا لیں، پوری دنیا کو بے آرام کریں، اسلام کے وقار، متانت اور اس کی سنجیدگی کو داؤ پہ لگا لیں اور اپنے آپ کو ایک عجیب قسم کا پروفیشنل ثابت کریں. مجھے بتائیں اگر ہم یہ کریں گے اور معذرت کے ساتھ میرا طبقہ یہ کرے گا تو میں کس طرح اسلام کی نمائندگی کروں گا اور کس طرح اسلام کی اصل صورت کو پیش کروں گا؟ لوگ تو پھر پہلے مسجدوں کے قریب جو گھر ہوتے تھے وہ مہنگے ہوتے تھے، آج ہماری وجہ سے یہ صورتحال ہو گئی، مسجد کے غریب کے قریب بھی ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ مسجد سے آوازیں بہت آتی ہیں اور جو گھروں کے اندر مریض ہوتا ہے وہ بے آرام ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یار مسجد سے دور گھر اچھا ہے، میں امن میں تو رہوں گا. کیا یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، بہت ویلڈ پوائنٹ جو آپ نے کہہ دیا، بہت ویلڈ پوائنٹ ہے. لیکن پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے، شبان کی بات کرنے سے پہلے، ہم مغفرت کی رات کی بات کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں ذرا اگر جس ٹاپک کو ہم نے شروع کیا اسے کنسائز کر لیں. ہاں اسے کنکلوڈ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑے سے ریویو اس حوالے سے صرف یہ دیں ضیاء صاحب کہ آپ دن کی بات کریں، آپ رات کی بات کریں. ہاں یہ بات بالکل ویلڈ ہے کہ آپ کس طرح سے بات کریں گے کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے، اجتماعات کرنے ہیں، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، صرف نعت خوانی کرنی ہے یا اللہ کے حضور وہ سجدہ کرنا ہے جو کہ طویل تر ہوگا تو آپ کو مغفرت ملے گی، وہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو یا رمضان میں کچھ دنوں میں ہو. مجھے یاد پڑتا ہے جب مجھے یہ ریکال کروں پچھلے سال کو، تو جب میں رمضان ٹرانسمیشن کی، ہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہو، نعت خوانی ہو، آپ علم بانٹنے والے ہوں، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اینگل میں کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اس دفعہ جب میرے دماغ میں یہ تھاٹ ہے کہ میں نے رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے تو میں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں نے کیسے کرنی ہے.
مطلب میں نے صرف اس طرح سے بیٹھنا ہے, تیار ہونا ہے, آپ سے بات کرنی ہے, یہ واقعی میرے ارد گرد جو علماء کرام بیٹھے ہوں گے ان سے میں نے کچھ سیکھنا ہے, ان سے کوئی سوال کرنا ہے, اور سوال وہ کرنا ہے جو آپ میں سے اسکرین کے اس طرف 10 لوگوں کا سوال ہے, ان کا مسئلہ ہے, اس مسئلے کا حل اگر 4 لوگوں سے مجھے ملے گا, مطلب میرا مسئلہ حل ہو رہا ہے, تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو رہا ہے. تو بیسیکلی ہم نے ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ آج جیسے گھنٹے کی ہو یا رمضان کی 2 گھنٹے کی ہو, ہم نے اسے ڈگ آؤٹ کیا کرنا ہے, ہم نے ان چیزوں کو کس طرح سے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا ہے, کیا واقعی کمائی کا ذریعہ بنا لیے, تو کس طرح سے ہمیں آگے کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ گڈ مارننگ لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد اپنے سپانسرز کا ذکر کر لیتے ہیں. کینن پرائم ایکس فوم جو ہے اسپیسیفکلی ہم اس پروگرام کے لیے سپانسر کر رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. ہم اگر چینون کی بات کریں تو ہمیشہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ کووڈ-19 کی تیسری ویو جو ہے وہ لوگوں کو بہت بری طرح متاثر کر رہی ہے. میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے کہ کوشش کریں کمرشل ایکٹیویٹیز کم کر دیں, لیکن اگر آپ نے گھر کے لیے ایسیسریز لینی ہے, اپیرل کی آپ کو ضرورت ہے, فرنیچر کی ضرورت ہے, یا گھر کے لیے کچھ بھی چاہیے, تو ون اسٹاپ سولوشن جو ہے وہ آپ کے پاس چینون کی صورت میں موجود ہے. گھر کی کوئی بھی چیز لینی ہے تو آپ کو ڈیکوریشن کے لیے یا انٹیریئر کے لیے آپ کو بآسانی چینون مل سکتی ہے. لیکن اپ کمنگ اگر سمرز کی بات کریں تو سمرز کے لیے اور گرمیوں کے اچھے آرٹیکلز, اچھا سٹاف, اچھی اسٹچنگ, اچھی چیزیں آپ کو اویلیبل ہوں گی چینون پہ. تو قریبی جو اسٹور ہے اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. پروگرام میں آج ٹاپک اس نوعیت کا ہے, یا ہم نے جو بریک سے پہلے جتنی بھی ڈسکشن کی, بریک میں بھی ہمارا پروگرام کیری آن تھا, ہم اس پر بات کر رہے تھے اس چیز سے بالاتر ہو کر کہ شبان کی یا شب برات کی رات کون سی ہو سکتی ہے, کون سی نہیں ہو سکتی. جتنے بھی لوگ اسے اختلاف کرتے ہیں یا اتفاق کرتے ہیں ہمارے لیے قابل عزت ہیں. وہ تمام لوگ جو اپنا سوچ, جو اہل علم کہلاتے ہیں, جو علماء کہلاتے ہیں, جو مفتی کہلاتے ہیں, جو ڈاکٹر کہلاتے ہیں, جو اسکالر کہلاتے ہیں, ان سب کی ریسرچ میرے لیے قابل احترام ہے. ہم شبان کی بات کر لیتے ہیں. جناب صاحب, اگر ہم شبان کی بات کریں تو ایک ایسا مہینہ جس میں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں ہم رمضان کے لیے, اور ہمیں اس کے لیے بڑے سارے احکامات بھی ہیں احادیث کی روشنی میں, آیات کی روشنی میں, قرآن پاک کی روشنی میں. میں چاہتی ہوں کہ آپ قرآن پاک کی روشنی میں شبان کے حوالے سے. دیکھیے شبان جو ہے نا, یہ جب میں نے پہلے ہی بات کی تھی کہ جب جڑ گیا رمضان کے ساتھ تو جو صحابہ کرام کا معمول تھا وہ ابھی ہمارے بھی رواج ہے, اور اچھا رواج ہے کہ زکوٰۃ دی جاتی ہے, اور شبان کے آخری دنوں میں یا رمضان کے شروع کے دنوں میں. بنیادی طور پہ یہ ہمارے جتنا بھی علم ہمارے پاس پہنچا یہ صحابہ کرام سے پہنچا, کیونکہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب رمضان آنے والا ہوتا تو تمام تر اپنے کاموں سے الگ ہونے کے لیے مصروفیت سے فارغ ہو جاتے تھے, اپنے آپ کو ذہنی طور بزی نہیں رکھتے تھے, تاکہ ان کی رمضان کی جو تلاوت ہے, عبادت ہے, جو نوافل ہیں, یہ توبہ استغفار ہونے کرنا, جتنے ہی معمولات ہیں, اس میں خلل نہ آئے. اس لیے زکوٰۃ کا, حالانکہ زکوٰۃ کا جو شرعی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مال کے اوپر پورا سال جب پورا ہو جاتا ہے تو اس کی اگر سال کے کسی مہینے کے اندر بھی مال کا پورا سال ہو گیا تو زکوٰۃ اس وقت فرض ہو جاتی ہے. ایک تو یہ مسئلہ بھی ساتھ سمجھانا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ شعبان جو ہے, ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ یا پیر کا روزہ رکھتے تھے. تو پیارے کریم سے کسی صحابہ نے پوچھا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش کا دن پیر ہے, اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. اور جو شعبان تھا یہ تقریباً پورا مہینہ آپ روزے میں رہتے تھے, یعنی کہ اتنی جب اس کی برکت آ گئی اور اس کی حرمت آ گئی. اب بات یہ ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنا چاہیے, جو دوسرا کر رہا ہے اس کو پیار محبت طریقے سلیقے سے گزارش تو کرنی چاہیے, لیکن جو ہمارا تو تصوف کے ہم طالب علم ہیں, صوفیہ کے ماننے والے ہیں, محبت تمام مسائل کا حل ہے, شدت اور باقی تمام چیزیں مسئلے کا حل نہیں ہیں. جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں انہیں نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی بندہ اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کے کسی وجہ سے بھی توبہ استغفار کر لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے, ثواب کا کام ہے. یہ نہیں کہ جب اونچا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو ساتھ بیٹھا بندہ ہے وہ بھی توبہ استغفار کر لے, وہ بھی اونچی آواز میں پڑھ لے. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کو پسند کیا گیا. نفسہ نفسی کا عالم ہے, عہد کرونا میں ہم جی رہے ہیں, احتیاط بھی لازم ہے. جو مساجد میں ماشاءاللہ آج رات اجتماع ہونے جا رہے ہیں, اجتماع کا ہونا بھی ضروری ہے. ذکر اذکار کرنا, لوگوں کو تبلیغ کے لیے بلانا, اس کا کوئی بھی ذریعہ ہو وہ ضروری ہے, لیکن کسی کی دل آزاری کرنا یا ایسی مساجد سے ایسے نعرے لگانا جس سے دوسرے کی دل وہ نہیں ہونا چاہیے. بیماروں کا بھی خیال رکھنا ہے,
لیکن بیماروں کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے بھی اپنے آپ کو لو لگا کے رکھنی ہے۔ جب بات آتی ہے نا شور کی، تو یہ مساجد سے جو شور ایک حد سے جو زیادہ آتا ہے نہیں آنا چاہیے، لیکن ہمیں شور جو گلی محلے میں باقی دیگر جو میوزک لگتے ہیں یا باقی جتنے بھی اس پہ اعتراض نہیں آتا، صرف ہمارا جو غصہ ہے بیچارے مولوی پہ نکل آتا ہے، کیونکہ پورے محلے پورے علاقے کی باتیں سننے والا وہی بندہ ہوتا ہے۔ رہی بات کہ کوئی بندہ جی بزنس دین کو نہیں بنانا چاہیے، لیکن ہدیہ دینا اور لینا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کو بھی اختیار رکھنا ہے، بزنس بھی نہیں بنانا، اللہ کے قریب بھی جانا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب اتنا سمجھنا کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی میرا خیال ہے زیادتی ہے، اور یہ بد تہذیبی میں بھی آتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ بندہ جیسا بھی ہو وہ اللہ کا ہوتا ہے۔ یہ رات بنیادی طور پر ہم نے عہد کرنا ہے، اور ہمیں ہر وقت عہد کرنا چاہیے۔ یہ راتیں میں جو نسبت ہے، اس رات ہم نے عہد کرنا ہے، کل سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کل سے ہم نے 5 وقت نماز با جماعت پڑھنی ہے، چاہے وہ آج سے کر لیں جی، چاہے وہ کل سے کر لیں، وہ ہم نے عہد کرنا ہے کہ آنے والی زندگی میں ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی۔ ذرا سر میں اس بات کو اس طرح سے ایڈریس کر لیتی ہوں، آپ کی جانب آؤں گی مفتی صاحب، لیکن آپ کی جانب آنے سے پہلے اس چیز کو اگر میں ڈسکرائب کروں تو ممبر و محراب، وہ مولوی ہو، وہ آپ کی مسجد میں بیٹھا وہ امام ہو، جو ممبر و محراب کو استعمال کر رہے ہیں، تو آپ کے سامنے بیٹھنے والے لوگ وہ 4 لوگ نہیں ہیں، دراصل وہ 4 خاندان ہیں۔ اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح سے وہ بات ایڈریس کر کے ہم 4 خاندانوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے۔ ہم ڈسکشن سب بریک میں بھی یہی کر رہے تھے کہ طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بات یہی ہے، عبادت کریں، توبہ کریں، کل کریں، آج کریں، شعبان میں کریں، رمضان میں کریں، رجب میں کریں، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ کرنی کیسے ہے۔ ہم اس ڈسکشن میں پڑھنے کے بجائے سلوشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ جتنا ڈیمیج ہمارے معاشرے میں ہو چکا ہے، اسلام کو جتنا ہم نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، کہاں سے شروع کریں گے تو ختم ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہن، بات یہ ہے، معاملات بہت آسان ہے، کیونکہ معاملات کا تعلق بندے اور بندے کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ بندے کا اور بندے سے جو معاملہ بہت ہی مشکل اور خطرناک ہوتا ہے۔ عبادات بہت آسان ہے، کیونکہ عبادات کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ سے بڑا رحیم کریم، اللہ سے بڑی رحیم کریم ذات کوئی ہے نہیں۔ ہم نے اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا تو اس کی ابتدا ہی عبادات سے ہے۔ کیا بات ہے؟ ہماری عبادات درست ہوں گی، ہمارے معاملات درست ہوں گے۔ ہاں، کسی کی محض عبادات کو دیکھ کے فوراً اندھے ہو کے اس کے ساتھ معاملات نہ کریں، کیونکہ اگر ہم کرونا کے دور میں جی رہے ہیں تو ہم ایک کرپشن کے دور میں بھی جی رہے ہیں۔ اگلا نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، ساتھ کرپشن بھی کر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں اور وہ معاملہ خراب کرتا ہے تو ہم بجائے یہ کہ اس کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں یا اپنے آپ کو تنقید کا نشانہ بنائیں، یار میں نے اس کی ایک نماز کو دیکھ کے بلائنڈ ٹرسٹ کیوں کر لیا، بلکہ ہم مذہب پر تنقید کرنے لگ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ تو جو ہماری اصلاح کا طریقہ ہے نا، وہ ہمارے گھر سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی تربیت اپنی جگہ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب رکھی ہے، وہ عبادات سے معاملات کی طرف جانے کی ہے، کیونکہ آسان سے مشکل کی طرف بندہ جاتا ہے۔ معاملات مشکل ہیں، عبادات آسان۔ اب عبادات میں 2 بنیادی عبادات ہیں، ایک فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرض عبادات کے اندر ایک اجتماعیت رکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں فرض نماز ہم سب مل کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے انفرادی سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ فرض روزوں کو دیکھ لیں، پوری امت اجتماعی طور پر رمضان میں روزہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فرائض ہے نا، اس کے اندر اجتماعیت کا پہلو آ جاتا ہے۔ جہاں تک نوافل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی اس کو خاص کیا تنہائی کے ساتھ۔ بالکل ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ تنہائی، یہی وجہ ہے آپ کی نماز قضا ہوتی ہے تو فقہا آپ کو فتویٰ دیتے ہیں کہ یار اب آپ کی فرض نماز قضا ہو گئی نا، گھر پڑھ لو۔ ہم اپنی آسانی کے لیے مسجد کے اندر سنتیں پڑھ لیتے ہیں، وطر پڑھ لیتے ہیں۔ مسجدیں صرف فرض کے لیے بنی ہوئی ہیں، سنتیں گھر میں پڑھی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں، ہم گھر میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہم نے وضو بھی مسجد میں ہی کرنا ہے، استنجا بھی مسجد میں ہی کرنا ہے، سارے چیزیں ہم مسجد میں کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نوافل جو ہے نا، یہ بندے اور اللہ اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، بالکل کونے خدرے میں بیٹھ جائیں، آئسولیشن کر جائیں، بہترین، اور اس وقت تو بڑا بہترین موقع ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا لیں اور اس عبادات میں لگ جائیں۔ اور وہی بات آ گئی جہاں تک بات یہ ہے کہ ہم عبادات کے اندر عبادات کو تجارت کے درجے تک کبھی بھی نہ پہنچائیں۔
ٹھیک ہے. باقی علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم انہی کو نشانہ بناتے ہیں بیچارے مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب پہ سارے محلے کا نزلہ گرتا ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, صرف مولوی صاحب پہ نزلہ نہیں گرنا چاہیے. ہمارے محلوں کے اندر عموماً ہوتا کیا ہے, کبھی شادی ہوتی ہے, کبھی کوئی اور فنکشن ہوتا ہے, کتنی زور سے ڈیک لگے ہوتے ہیں, موسیقی لگی ہوتی ہے, اذان ہو رہی ہوتی ہے, اذان کا تقدس بھی پامال ہو رہا ہوتا ہے, اور اگر ان سے آپ بات کریں, نہیں جی فیملی میں اتنے عرصے بعد ایک ہی تو خوشی کا دن آیا ہے. بھائی خوشی کے دن میں آپ نے عبادات کی تقدس کو پامال کرنا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہم اپنے طبقے کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ وہ 5 وقت 24 گھنٹے اسلام کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے, وہ اسلام کے سب سے حساس ترین منصب پہ بیٹھا ہوا بندہ ہے, اس کی ایک ایک حرکت نوٹ ہو رہی ہوتی ہے. لہٰذا ہم اس کو زیادہ رسپانسیبل سمجھتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ ہاں یار کم سے کم اس کی طرف سے ایک ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جو شاعر اللہ ہے اس کی توہین تو ایک طرف ہے, مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا, کوئی اس کی عظمت بھی لوگوں کے دلوں میں کم نہ ہو. ہر بندہ چاہے کہ یار میں مسجد کے قریب گھر لے لوں تاکہ میں گھر سے نکلتے ہی مسجد کے اندر داخل ہو جاؤں. سچویشن ایسی ہونی چاہیے, مسجد امن کی جگہ ہونی چاہیے, مسجد آرام سے خلوت میں عبادت کی جگہ ہونی چاہیے. اگر میرے گھر میں مہمان ہیں, شور ہیں, یا میرے گھر میں میرا بس نہیں چلتا, تو مسجد کے اندر اتنا سکون ہونا چاہیے کہ میں آؤں, میں خلوت میں عبادت کر رہا ہوں تو مجھے کوئی شور سنائی نہ دے, میں آرام سے عبادت کر رہا ہوں. یہ ہمارے ہی پیدا کردہ مسائل جو کہ ہمارے ہی آگے آ رہے ہیں, اس کو ایڈریس بھی ہم نے کرنا ہے, اس کا حل بھی ہمارے پاس ہی, بشرط یہ کہ آپ اس چیز کے بارے میں سوچیں کہ کیا آپ نے کس طرح سے قدم بڑھانا ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے, یا اپنے ارد گرد وہ چیزیں جو ہم نے خود ہی خراب کی ہیں. لیکن شبان کے اعتبار سے, مغفرت کی رات کے اعتبار سے, آغاز میں جب آپ نے بات کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ روایات کی, حضرت عائشہ کا آپ نے ذکر کیا, ان تمام باتوں کو میں چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا ایڈریس اور بھی اس اعتبار سے کریں کہ کہاں کہاں سے کیا کیا روایات ہمیں ملتی ہیں شب برات کو لے کر, کہ ایسی رات کو ہم نے تلاش کی بات ہے نا, ہم نے شبان میں تلاش کرنا ہے اس رات کو, تو کہ اس طرح سے اور کہاں کہاں سے ہمیں روایات ملتی جہاں سے ہمیں پتہ چل سکے. نہیں, تلاش ہم نے لیلۃ القدر کو کرنا ہوتا ہے, جو شبان کی یہ فکس رات ہے. تلاش ہم نے لیلۃ القدر کو کرنا ہے جو رمضان کا آخری عشرہ ہوتا ہے. یہ فکس رات ہے, اس کے بارے میں بتا دی, اختلاف بھی ہے, اور جو علامہ صاحب نے کہا اب جو لوگ کر رہے ہیں نا انہیں کرنے دیں. ہمیں یہ ہے کہ حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور اس رات کے موقع پر نوافل پڑھنے کا بھی کہا گیا ہے. نوافل یعنی کہ اگر کوئی بندہ 100 رکعت نوافل پڑھتا ہے, اور نوافل اس طرح پڑھے کہ ہر اپنا رکعت کے اندر وہ 20 دفعہ یا 50 دفعہ مسلسل سورہ اخلاص پڑھتا رہے, اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگے, یہ صوفیہ کا طریقہ ہے, روایات آتی ہیں, تو جو 100 نوافل پڑھ لے گا اور 7 سورہ اخلاص پڑھے گا, اور جب اللہ کا نام لیا جائے, قرآن پاک الف لام میم کہا جائے, تو اس کی بھی 30 نیکیاں ملتی ہیں. اصل میں ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں, اس خطے کا مزاج ہے اس پیار محبت. یہ قوم پیار محبت کی قائل ہے. جب سے اس خطے کو تشدد کے ذریعے, غلط نظریات کے ذریعے تبلیغ کرنے کی کوشش کی, کہ اس وقت سے ہمارے اس برصغیر کے خطے میں بگاڑ آ رہا ہے. یہ لوگ تو عشق اور مستی میں ڈوب کر اللہ کو ماننے والے ہیں, اور تھے اور رہیں گے, لیکن لوگوں کو اللہ کے قریب لانے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے پیار کے ساتھ. یعنی کہ تقویٰ میری ذات کے لیے ہوتا ہے. میں اگر متقی اور پرہیزگار ہوں تو میں نے اس کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. جب میں اپنے اوپر, ہمارے صوفیہ کیا کرتے وہ نافذ اپنے اوپر کرتے تھے, دیکھنے والا ہندو آتا تھا, کافر آتا تھا, تو اس کو ویلکم, خوش آمدید کہتے تھے. بھوکے کو کھانا ملتا تھا, پیاسے کو پانی ملتا تھا. تب جا کر لوگوں نے ان راتوں کو آباد کرنے کی جو مساجد آج بن رہی ہیں, ہمارا اصل میں مقابلہ مسلمان کا مسلمان سے ہے. ہمارا بدقسمتی سے یہ میں کہوں گا کہ ہم جس خطے میں رہے, ہم انہی کے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو مسلمان بن گئے. ہمیں گائے ذبح کرنے سے کسی نے نہیں روکا, ہمیں اللہ معاف فرمائے مندروں میں اور بتوں کے پاس جانے کے لیے ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا. یہ کسی نے دین کا درد اور دکھ دیکھنا ہو تو داتا علی جویری جس سے جا کے پوچھے, میاں میر سے پوچھے, اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھے. یہ پلر ہیں اس خطے کے. مرکز اللہ, اللہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آگے جو ان کے ہیں جتنا بھی نظام ہے, نیک اور پارسا لوگ ہیں. اس کے بعد جو بندہ اگر
اجتماعی طور پر ذکر کرنے کے لیے تیار ہے وہ انفرادی طور پہ نہیں کر سکتا، اور میرے اجتماعی طور پہ کسی کو مسئلہ نہیں ہو رہا تو مجھے کرنے دینا چاہیے۔ اگر میں انفرادی طور پہ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے تنہائی میں کر لینا چاہیے۔ قبرستانوں میں فقہ نے یہ بھی لکھا ہے، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ایک دفعہ گئے ہیں جنت البقیع قبرستان، تو ہمیں کم از کم زندگی میں ایک بار تو جانا چاہیے۔ اب اگر جانا چاہیے قبرستان تو دیکھیے قبرستان جانے سے کیا ہوگا، موت یاد آئے گی، موت یاد آئے گی تو دل نرم ہوگا، دل نرم ہوگا تو اللہ سے قرب بڑھے گا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں اجازت صرف آپ ایک ہلکا چھوٹا سا پیغام دے دیں تمام ان دیکھنے والوں کو جنہیں آپ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عبادات کو عبادات کی طرح اور دین کو دین کی طرح دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں کہ جو اہل علم اس رات کے تقدس کو تسلیم کرتے ہیں وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، وہ حدیث سنا دیتا ہوں کہ اس رات اللہ تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں، لیکن کچھ مستثنیٰ لوگ بھی ہیں جنہیں بخشش نہیں ہوتی۔ مشرک، ٹھیک، جو اللہ کے ذات، صفات، افعال، اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ مشاحن، جو کینہ رکھتا ہر وقت پیچھے پڑا رہتا ہے میں کسی طرح اس کو کیسے گراؤں، ٹھیک، دو، اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں سے نیچے دامن کو لٹکانے والا، اپنے دھوتی ہو گئی یا شلوار ہو گئی کچھ بھی لٹکانے والا، ٹھیک ہے۔ کثرت سے شراب پینے والا، ٹھیک ہے، جس نے شراب پینے کو عادت بنا لیا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔ کیا بات ہے، خوبصورت بات، بہت ہی خوبصورت پیغام، جسے کنسائز کر کے یہ 5 چیزوں کو آپ سامنے رکھیں، دیکھیں تو زندگی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ بس سمجھنا آپ نے یہ ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہمیں یہ اصل میں یہ بات کو، اس کی انٹینسٹی کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جس شام میں تام جھام میں ہم چلتے چلے جا رہے ہیں، دراصل یہ دنیا وہ جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اگر کووڈ-19 جیسی وبا نے یا ان راتوں نے ہمیں یہ ریئلائز کرا دیا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ نہیں دینا ہے، وہی مغفرت کرنے والی واحد ذات ہے، تو آج کی رات اس مہینے میں مانگ کر اپنے آپ کو سرخرو ضرور کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ ہنا موجود ہے اور ہنا نعت سنائیں گی، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خاص طور پر عبادات کا جس طرح کا اس کا تقدس ہے، تقاضے ہیں، اس طرح سے اہتمام کریں، اپنے سے منسلک لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ ہنا، اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ہیں دلبر میرے، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، آپ جو موجود ہیں تو سانس میں بھی سانس ہے، سانس کا تو نام ہے، بس آنا جانا آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، دل ہے دیوانہ آپ کا، آپ ہیں دلبر میرے، آپ جو